बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, जरा ठहर जाइए। आज जो बात होने जा रही है वह सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह सिर्फ एक जज्बाती किस्सा भी नहीं है। यह वह सवाल है जो कभी ना कभी हर दिल के अंदर उठता है, लेकिन ज़्यादातर लोग उसे पूछने से डर जाते हैं। कुछ लोग इसे अंधविश्वास समझ लेते हैं और कुछ लोग इसे इतनी गहराई से महसूस करते हैं कि वह खुद भी हैरान रह जाते हैं कि यह एहसास आखिर आया कहाँ से। आज की बात बहुत नाजुक है, बहुत गहरी है और बहुत लोग इसे सुनकर हैरान भी हो जाते हैं, क्योंकि यह उस दुनिया से जुड़ी है जिसे हमने देखा नहीं, लेकिन जिस पर हमारा ईमान है। यह उस मुकाम से जुड़ी है जहाँ हमारी रूहें हमारे जिस्मों से पहले मौजूद थी। और सवाल यह है, क्या वाकई कुछ लोगों का निकाह आलमे अरवा में हो चुका होता है, और अगर होता है तो क्या उसकी कोई निशानी होती है। सबसे पहले एक बहुत अहम बात समझ लीजिए, ताकि कोई गलतफहमी ना रहे। आलमे अरवा यानी वह दुनिया जहां अल्लाह ने तमाम रूहों को पैदा किया। यह बात कुरान से साबित है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है कि जब उसने आदम अलैहिस्सलाम की औलाद को उनकी पीठ से निकाला और उनसे पूछा, अलस्तु बिरब्बिकुम, यानी मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ, तो सब रूहों ने जवाब दिया, बला, यानी क्यों नहीं, आप ही हमारे रब हैं। यह वाक़या हमें यह बताता है कि हमारी रूहों का एक वजूद था, एक पहचान थी, एक एहसास था, लेकिन यहाँ बहुत एहतियात की ज़रूरत है। कुरान और सही हदीस में कभी भी साफ तौर पर यह बात नहीं मिलती कि वहाँ निकाह भी हो चुका होता है। इसलिए जो लोग यह दावा करते हैं कि फला से मेरा निकाह आलमे अरवा में हो चुका है, तो इसका कोई सीधा और साफ सबूत शरीयत में मौजूद नहीं है। हाँ, एक हदीस ज़रूर है जो इस मसले को समझने में मदद करती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रूहें लश्करों की तरह है। जो रूहें आपस में पहले से पहचान रखती थी, वे दुनिया में आकर भी एक दूसरे से जुड़ जाती हैं, और जो वहाँ अजनबी थी वे यहाँ भी अजनबी रहती हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि कुछ रूहों में एक खास किस्म की हम आहंगी, एक गहरी पहचान, एक अजीब सी कुर्बत होती है, लेकिन यह निकाह का सबूत नहीं है। यह सिर्फ मोहब्बत या रूहानी लगाव का इशारा हो सकता है। अब असली सवाल की तरफ आते हैं। लोग क्यों महसूस करते हैं कि शायद उनका रिश्ता पहले से तय था? क्यों कुछ लोग पहली मुलाकात में ऐसा महसूस करते हैं जैसे सदियों से एक दूसरे को जानते हो? क्यों कुछ निकाह ऐसे होते हैं जिनमें इतनी आसानी, इतनी सुकूनियत और इतना रूहानी कनेक्शन होता है कि इंसान खुद हैरान रह जाता है? और क्यों कुछ रिश्ते इतने खींचते हैं कि दूर होने के बाद भी दिल खाली नहीं होता? प्यारे दोस्तों, इन एहसासात को सीधा आलमे अरवाह का निकाह कहना सही नहीं है, लेकिन इन्हें झूठ या वहम कह देना भी इंसाफ नहीं है। असल हकीकत यह है कि अल्लाह हर इंसान के लिए उसका जोड़ा तय करता है, और जब दो लोग हलाल तरीके से निकाह में बंधते हैं तो वही असली और शरीयत के मुताबिक रिश्ता होता है। उससे पहले की तमाम बातें अंदाजे हो सकते हैं, एहसास हो सकते हैं, तजुर्बे हो सकते हैं, लेकिन दीन का हुक्म नहीं। बहुत लोग इस ख्याल में डूब जाते हैं कि अगर वह मेरे लिए लिखा है तो वह खुद ही आ जाएगा, और फिर वह गलत रिश्तों में भी सब्र कर लेते हैं, यह सोचकर कि शायद यह कोई रूहानी इम्तिहान है। यहाँ सावधान रहना बहुत ज़रूरी है। इस्लाम में निकाह एक साफ गवाहों के साथ होने वाला ऐलान है। उससे पहले कोई रिश्ता मुकम्मल या पक्का नहीं होता। और अगर कोई इंसान यह दावा करे कि हमारा तो पहले ही निकाह हो चुका है, बस दुनिया में रस्म बाकी है, तो यह बात शरीयत की रोशनी में साबित नहीं है। हाँ, कुछ निशानियाँ ऐसी हो सकती हैं जो रूहानी हम आहंगी की तरफ इशारा करे, जैसे बिना ज़्यादा बात किए दिल का इत्मीनान मिलना, दीन के मामले में एक जैसा झुकाव होना, मुश्किल वक्त में एक दूसरे के लिए रहमत बन जाना। लेकिन यह सब तब मायने रखता है जब रिश्ता हलाल दायरे में हो, वरना शैतान भी एहसास को बहुत खूबसूरत बनाकर पेश करता है ताकि इंसान गलत कदम को मुकद्दर समझ बैठे। इसलिए हकीकत बिल्कुल साफ है, आलमे अरवाह का मौजूद है, रूहों की पहचान का इशारा हदीस में है, लेकिन वहाँ निकाह तय होना, इस पर कोई साफ दलील मौजूद नहीं है। हमारा असली इम्तिहान
یہی دنیا ہے، اصلی نکاح وہی ہے جو شریعت کے مطابق ہو، اور اصلی برکت وہی ہے جس میں اللہ کی رضا شامل ہو۔ باقی جو کچھ دل میں چلتا ہے وہ احساس ہو سکتا ہے، اتفاق ہو سکتا ہے، یا پھر ہماری اپنی خواہشوں کی پرچھائی بھی ہو سکتی ہے۔ اس لیے اس مسئلے کو جذبات سے نہیں، علم سے سمجھنا چاہیے، اور ہر اس خیال سے بچنا چاہیے جو دین کی بنیاد سے آگے نکل جائے۔ پیارے دوستو، اصلی سوال تو اب شروع ہوتا ہے، اگر عالم ارواح میں نکاح کا کوئی ساکھ ثبوت نہیں تو پھر یہ گہری کشش کیا ہے جو کبھی کبھی دو لوگوں کے بیچ محسوس ہوتی ہے؟ یہ وہ سکون کیا ہے جو کچھ چہروں کو دیکھ کر دل میں اتر جاتا ہے؟ یہ وہ بے چینی کیوں ہوتی ہے جب کوئی خاص شخص دور چلا جائے اور دل اسے بھلانا بھی چاہے تو بھول نہ پائے؟ کیا یہ صرف جذبات ہے یا اس کے پیچھے کوئی روحانی راز ہے؟ سمجھیے، اللہ نے انسان کو صرف جسم نہیں بنایا، اسے دل دیا، احساس دیا، اور روح دی، اور روح کی اپنی ایک دنیا ہے، اپنی ایک بھاشا ہے۔ کبھی کبھی دو لوگ ملتے ہیں اور بنا زیادہ بات کیے ایک عجیب سی سمجھداری پیدا ہو جاتی ہے، جیسے دل پہلے سے جانتا ہو، جیسے خاموشی بھی بات کر رہی ہو۔ لیکن یہی وہ جگہ ہے جہاں انسان کو سب سے زیادہ ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہر گہرا کنیکشن مقدر نہیں ہوتا، ہر کشش تقدیر نہیں ہوتی، ہر سکون نکاح کا اشارہ نہیں ہوتا۔ یاد رکھیے، شیطان بھی انسان کے جذبات کے راستے سے آتا ہے۔ وہ گناہ کو اچانک گناہ کی شکل میں پیش نہیں کرتا، بلکہ اسے روحانی لگاؤ، قسمت کا رشتہ، پہلے سے لکھا ہوا ناطہ جیسے خوبصورت الفاظ میں لپیٹ دیتا ہے، تاکہ انسان اپنے دل کی بات کو دین سے اوپر رکھ دے۔ اور یہی سب سے بڑا دھوکہ ہوتا ہے، کیونکہ اسلام میں کوئی بھی رشتہ اس وقت تک پاک اور مکمل نہیں ہوتا جب تک وہ شریعت کے دائرے میں نہ ہو جائے۔ نکاح ہی وہ دروازہ ہے جو محبت کو عزت دیتا ہے، ورنہ وہی محبت انسان کو گناہ کی طرف بھی لے جا سکتی ہے۔ بہت لوگ کہتے ہیں ہمیں پہلی نظر میں ہی یقین ہو گیا تھا، دل نے گواہی دی تھی، ایسا لگا جیسے صدیوں کا ساتھ ہو۔ ان احساسات کو جھٹلایا نہیں جا سکتا، لیکن انہیں دین کا حکم بھی نہیں بنایا جا سکتا۔ اصلی کسوٹی یہ ہے کہ کیا وہ رشتہ آپ کو اللہ کے قریب لے جا رہا ہے یا دور؟ کیا وہ آپ کو نماز، حیا، صبر اور حلال راستے کی طرف لا رہا ہے، یا پھر چھپانے، جھوٹ بولنے اور گناہ کی طرف دھکیل رہا ہے؟ اگر کوئی رشتہ اللہ کی نافرمانی سے شروع ہو تو چاہے اس میں کتنی بھی روحانی مٹھاس کیوں نہ ہو، اس کا انجام سکون والا نہیں ہوتا۔ اور ایک اور گہری بات سن لیجیے، اگر سچ میں کوئی رشتہ آپ کے مقدر میں لکھا ہے تو اسے پانے کے لیے آپ کو حرام راستے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اللہ اسے حلال طریقے سے آپ کے دروازے تک لائے گا۔ امتحان ہو سکتا ہے، دیر ہو سکتی ہے، لیکن ذلت نہیں ہوگی، گناہ نہیں ہوگا، چھپانا نہیں پڑے گا، کیونکہ اللہ جب دیتا ہے تو عزت کے ساتھ دیتا ہے۔ اس لیے عالم ارواح کا نکاح ایک جذباتی خیال ہو سکتا ہے، لیکن اصلی اور قطعی رشتہ وہی ہے جو اس دنیا میں گواہوں کے سامنے اللہ کے نام پر دعاؤں کے ساتھ قائم ہو۔ اس سے پہلے جو کچھ ہے وہ یا تو امید ہے، یا خواہش، یا امتحان، اور سمجھدار وہی ہے جو اپنے دل کو دین کے ترازو میں تولے، نہ کہ دین کو اپنے دل کے احساسات سے ماپے۔ اور شاید یہی اس پوری بات کا سب سے گہرا راز ہے کہ روحوں کا اصلی ملن جنت میں ہوگا، جہاں نہ دھوکہ ہوگا، نہ جدائی، نہ غلط فہمی، لیکن وہاں پہنچنے کا راستہ اسی دنیا کی صحیح نیت، صحیح نکاح اور صحیح صبر سے ہو کر جاتا ہے۔ اور جو یہاں اپنے جذبات کو اللہ کی رضا کے آگے جھکا دیتا ہے، وہی کل سچے سکون کا حقدار بنتا ہے۔ پیارے دوستو، اب ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچیں، کتنے لوگ ہیں جو صرف ایک احساس کے سہارے پوری زندگی کے فیصلے لینے کی کوشش کرتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو ایک خواب، ایک ملاقات، ایک عجیب سی کشش کو رب کا اشارہ سمجھ بیٹھتے ہیں، اور پھر جب راستے بند ہونے لگتے ہیں، رکاوٹیں آنے لگتی ہیں، حالات ساتھ نہیں دیتے تو وہ ٹوٹ جاتے ہیں، یہ سوچ کر کہ شاید ہمارا مقدر چھن گیا۔ لیکن حقیقت یہ ہوتی ہے کہ
کہ اللہ نے انہیں بچا لیا ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، ہر وہ چیز جو آپ کو بہت کھینچے وہ آپ کے لیے ضروری نہیں ہوتی، اور ہر وہ چیز جو دیر سے ملے وہ آپ کے خلاف نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی اللہ آپ کے دل کو کسی کی طرف موڑتا ہے صرف اس لیے کہ وہ آپ کو اپنے اندر جھانکنے کا موقع دے، آپ کو صبر سکھائے، آپ کو یہ سمجھ آئے کہ آپ کا دل کس قدر کمزور ہے، اور آپ کو یہ احساس دلائے کہ اصلی سہارا انسان نہیں اللہ ہے۔ اگر ہر چاہت پوری ہو جائے تو انسان کبھی سجدہ کرنا نہ سیکھے، کبھی دعا میں آنسو نہ بہائے، کبھی یا رب کہہ کر ٹوٹے نہیں، اور شاید اللہ کو یہی منظور ہوتا ہے کہ اس کا بندہ اس سے جڑا رہے، نہ کہ کسی انسان کو اپنا آخری سہارا بنا لے۔ اور ایک بہت اہم بات، اگر کوئی رشتہ بار بار ٹوٹ رہا ہے، اگر اس میں سکون کی جگہ بے چینی ہے، اگر اس میں حلال کی جگہ چھپنا ہے، اگر اس میں عزت کی جگہ ڈر ہے، تو پھر اسے عالم ارواح کا لکھا ہوا نکاح کہنا خود کو دھوکہ دینا ہے۔ اللہ کا لکھا ہوا رشتہ انسان کو ذلیل نہیں کرتا، وہ اسے سنبھالتا ہے، گراتا نہیں، اٹھاتا ہے، گمراہ نہیں کرتا، سیدھا راستہ دکھاتا ہے، اور سب سے بڑھ کر وہ آپ کو اللہ سے دور نہیں کرتا۔ کچھ لوگ پوچھتے ہیں کیا کوئی نشانی ہوتی ہے؟ تو سنیے، سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ وہ رشتہ آپ کو بہتر انسان بنا دے، آپ کی نمازیں مضبوط کر دے، آپ کے اندر کی حیا بڑھا دے، آپ کے غصے کو کم کر دے، آپ کو گناہ سے روکے۔ اگر کوئی شخص آپ کی زندگی میں آ کر آپ کو اللہ کے قریب کر دے تو وہ رحمت ہے، اور اگر وہی شخص آپ کو چھپ چھپ کر بات کرنے، جھوٹ بولنے، وعدے توڑنے اور دل توڑنے پر مجبور کر دے تو وہ امتحان ہے، اور امتحان کو مقدر سمجھ لینا سمجھداری نہیں ہے۔ پیارے دوستو، روحانی باتیں سننا اچھا لگتا ہے، پہلے سے لکھا تھا، ہم تو جنموں سے جڑے ہیں، ہماری روحیں پہلے بھی ساتھ تھی، یہ الفاظ دل کو چھوتے ہیں، لیکن دین ہمیں خوابوں پر نہیں حقیقت پر چلنا سکھاتا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ نکاح ایک ذمہ داری ہے، ایک امانت ہے، ایک عہد ہے جو اسی دنیا میں ہوتا ہے، گواہوں کے ساتھ، دعاؤں کے ساتھ، اور اللہ کے نام پر۔ اس لیے اگر آپ کا دل کسی کے لیے دھڑکتا ہے تو اسے گناہ کی طرف مت لے جائیے، اسے دعا کی طرف لے جائیے۔ اگر وہ آپ کے لیے لکھا ہے تو اللہ اسے حلال طریقے سے آپ کے نصیب میں شامل کر دے گا، اور اگر نہیں لکھا تو یقین مانیے جو آپ کے لیے بہتر ہے وہ ابھی آپ کی نظروں سے چھپا ہوا ہے۔ اور اللہ کبھی اپنے بندے کے ساتھ ظلم نہیں کرتا، وہ چھینتا نہیں بلکہ بدل دیتا ہے، اور جو دیتا ہے اس سے بہتر دیتا ہے۔ شاید اس لیے سمجھدار وہی ہے جو اپنے جذبات کو قابو میں رکھے، اپنے دل کو دین کے حوالے کرے، اور ہر فیصلے سے پہلے یہ سوچے کیا یہ مجھے اللہ کے قریب لے جائے گا یا دور، کیونکہ آخر میں اصلی کامیابی یہ نہیں کہ کس سے نکاح ہوا، اصلی کامیابی یہ ہے کہ اس نکاح میں اللہ کی رضا کتنی شامل تھی، اور وہی رضا اصلی سکون دیتی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور اب اس پوری گفتگو کے بعد ایک آخری اور بہت گہری بات اپنے دل میں اتار لیجئے۔ ہم اکثر روحانی الفاظ سے جلدی متاثر ہو جاتے ہیں، پہلے سے لکھا تھا، روحوں کا ساتھ ہے، قسمت کا بندھن ہے، لیکن یاد رکھیے اللہ نے ہمیں جذبات دیے ہیں مگر ساتھ ہی عقل بھی دی ہے، دل دیا ہے مگر ساتھ ہی دین بھی دیا ہے، اور جب دل اور دین آمنے سامنے آ جائے تو مومن وہی ہے جو دین کو آگے رکھے، کیونکہ دل کبھی کبھی دھوکہ کھا سکتا ہے لیکن اللہ کا قانون دھوکہ نہیں دیتا۔ اگر سچ میں کوئی رشتہ آپ کے حق میں بہتر ہے تو اسے پانے کے لیے آپ کو اپنی حیا نہیں چھوڑنی پڑے گی، آپ کو گناہ کا سہارا نہیں لینا پڑے گا، آپ کو چھپ چھپ کر دعا نہیں کرنی پڑے گی۔ وہ رشتہ کھلے آسمان کے نیچے صاف نیت کے ساتھ گواہوں کی موجودگی میں آپ کے نصیب میں آئے گا۔ اور اگر کوئی رشتہ حرام راستے سے شروع ہو، بار بار دل توڑے، آپ کو بے چین کرے، آپ کی عبادت میں رکاوٹ بنے، تو چاہے آپ اسے کتنے بھی روحانی نام دے دیں وہ آپ کے لیے رحمت نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ کی طرف سے آنے والی چیز سکون دیتی ہے، ذلت نہیں۔ پیارے دوستو، اگر آپ یہاں تک جڑے رہے تو یقین مانیے یہ بات صرف آپ کے کانوں تک نہیں پہنچی،
آپ کے دل تک پہنچی ہے اور شاید اس وقت آپ کے اندر بھی کئی سوال اٹھ رہے ہوں گے۔ شاید کوئی پرانا زخم یاد آ گیا ہوگا، شاید کسی رشتے کی الجھن ابھی بھی دل میں ہو، یا شاید آپ کسی فیصلے کے موڑ پر کھڑے ہوں۔ تو یاد رکھیے، آپ اکیلے نہیں ہیں۔ اگر آپ کے دل میں کوئی مسئلہ ہے، کوئی الجھن ہے، کوئی روحانی یا رشتوں سے جڑی پریشانی ہے، تو اسے دل میں دبا کر مت رکھیے۔ آپ نیچے اپنے الفاظ میں لکھ دیجئے، انشاءاللہ ہم آپ کے لیے خاص دعا کریں گے اور کوشش کریں گے کہ دین کی روشنی میں آپ کی رہنمائی ہو سکے۔ اور اگر آپ کو یہ پیغام اچھا لگا، اگر آپ کو لگا کہ اس سے دل کو سکون ملا، تو اسے صرف اپنے تک مت رکھیے، اسے آگے بھی پہنچائیے تاکہ کوئی اور دل جو الجھن میں ہے اسے بھی راہ مل سکے۔ اور اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اپنی محبت ضرور دکھائیے، کیونکہ آپ کا ایک کلک شاید کسی ٹوٹے دل تک یہ پیغام پہنچا دے اور وہی آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ آئیے اب سب مل کر دل سے دعا کریں۔ یا اللہ، جن کے دلوں میں ادھوری محبت کا درد ہے انہیں صبر عطا فرما، جن کی شادیاں پریشانیوں میں گھری ہے ان میں رحمت اور سمجھداری پیدا کر دے، جو حلال نکاح کے انتظار میں ہیں ان کے لیے آسانیاں پیدا کر دے، اور جو کسی غلط رشتے میں الجھے ہیں انہیں ہمت دے کہ وہ تیری خاطر صحیح فیصلہ لے سکیں۔ یا رب، ہمارے جذبات کو تیری نافرمانی کا ذریعہ نہ بنا بلکہ انہیں تیری رضا کا راستہ بنا دے۔ ہمارے دلوں کو پاک کر دے، ہماری نیتوں کو صاف کر دے، ہمارے نکاحوں میں محبت، رحمت اور سکون اتار دے، اور جو بھی اس وقت آمین کہے اس کی چھپی ہوئی دعاؤں کو بھی قبول فرما۔ آمین یا رب العالمین۔